नाज़रीन इकराम, बहावलपुर से मूसा सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहावलपुर शादराबाद से आज 26 सितंबर सन 2021 है। हस्ब मामूल आज फिर मैंने कुछ लोगों को बताया कि पैदल दाएं हाथ चलना चाहिए, सवारी पर बाएं हाथ यानी लेफ़्ट हैंड और पैदल राइट हैंड। पैदल राइट हैंड बनने की फ़िलॉसफी ये है कि इससे पैदल चलने वाले को आगे से आती हुई गाड़ी नज़र आती है। जब आप राइट हैंड चलेंगे तो आने वाली गाड़ी लेफ़्ट हैंड आ रही होगी, तो आपको मालूम हो जाएगा कि गाड़ी आ रही है, बचत करनी है। जब आप लेफ़्ट हैंड चलेंगे तो फिर लेफ़्ट हैंड में आने वाली गाड़ियों के आप रहमो करम पर होंगे, इसलिए कि आपकी बुद्धि पर तो आंखें नहीं हैं, आंखें तो सामने माथे पर हैं और वो सामने से आने वाली गाड़ियों को तो देख सकते हैं, लेकिन पीछे से आने वाली गाड़ी को नहीं देख सकते। इसलिए हादसात से बचाने के लिए लोगों को, पैदल चलने वालों को ये कानून बनाया गया कि पैदल जो है ये लेफ़्ट हैंड चला जाए, राइट हैंड चला जाए लेफ़्ट हैंड के मुकाबले में। लेफ़्ट हैंड जो है ये तो सवारियों का है, आप गाड़ी पर, मोटर गाड़ी पे हों, कार पे हों, टांगे पे हों, साइकिल पे हों, तो आप लेफ़्ट हैंड ही चलेंगे। लेकिन जब आप पैदल चलेंगे तो फिर तो राइट हैंड चलना चाहिए। तो ये एक हमारे यहाँ अक्सर ये गलतुल आम है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इससे वाकिफ़ नहीं हैं। बल्कि एक दफ़ा का तो मैं आपको वाक़या सुनाऊँगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर जो थे, तो वो उन्हें मैंने बाएं हाथ ही चलते पाया। तो मैं भी वॉक कर रहा था, वो भी वॉक कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि राइट हैंड चलना चाहिए, तो वो ये समझे कि नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ कि मज़हबी एक हदीस गिरामी बताई जाती है कि बताया गया है कि पैदल जो है, पैदल क्या कि चला जाए, राइट हैंड चला जाए। तो ये अब जिन मुल्कों में राइट हैंड ड्राइविंग है, गाड़ी चलाई जाती है, वहाँ पर पैदल लेफ़्ट हैंड चलने का कानून नाफिजुल अमल होता है। तो इस हवाले से मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे इग्नोर किया। ज़ाहिर है प्रोफेसर थे, एक आम पैदल चलने वाले को, एक अहले इल्म आदमी के जहन में तो ये बात होती है। तो उन्होंने अपने नुक्ता नज़र से सोचा। दूसरे रोज़ फिर मैंने उनसे कहा, तो लेकिन वो बदस्तूर लेफ़्ट हैंड ही चलते रहे। तीसरे रोज़ जब मैंने कहा तो वो प्रवोक हो गए, उन्होंने कहा कि मैं ख़ुदकशी नहीं करना चाहता। तो फिर मेरे मुझे खुदा खुला कि प्रोफेसर साहब को इस कानून का इल्म नहीं है। तो वो मुझे कहने लगे कि नहीं, इस्लाम ये इजाज़त देता है कि जो कानून हो उसको नाफिजुल अमल किया जाए, और जो कतई वो ना हो तो उसमें को इग्नोर कर दिया जाए, यानी जो जारी कानून हो उस पर अमल किया जाए। तो मैंने कहा कि हज़रत जारी कानून क्या है? जारी कानून, उन्होंने कहा कि लेफ़्ट हैंड चलना। मैंने कहा नहीं, लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है, लेफ़्ट हैंड पैदल चलना नहीं है। पैदल चलने का कानून तो ये है कि राइट हैंड चला जाए। फिर मैंने उन्हें ये फ़िलॉसफी भी बताई कि राइट हैंड पैदल चलने की जो फ़िलॉसफी है वो ये है कि पैदल चलने वालों को हादसात से बचाया जाए कि पीछे से आती हुई गाड़ी हिट ना कर सके और सामने से वो गाड़ी को आते हुए देख सके। तो फिर उनकी बात समझ में आई और वो उसको राइट हैंड चलने के लिए प्रोफेसर थे कानून और अदियान का तकाबली उसके वो प्रोफेसर थे, लेकिन वो उनको कानून के बारे में ये इल्म नहीं था कि ट्रैफ़िक लॉ, ट्रैफ़िक का तो पहला असूल जो कानून से भी बालातर होता है कि वो, हाँ ये अगरचा ये ठीक है कि इस पर कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की गई। तो और मैं इसे छोटे से पार्क में ये गुज़श्ता 5-7 साल से इस मुहिम को चलाए हुए हूँ, लेकिन अभी तक जो है वो मैं 50-60% से आगे कामयाबी मुझे नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि कामयाबी मुझे इसलिए नहीं हुई कि इसमें कोई टीम वर्क नहीं शुरू किया जा सका, और टीम में कुछ लोग शामिल भी नहीं हुए। कुछ लोगों से इनफरादी तौर पर कहा भी कि आप लोग भी लोगों को ये गाइड करें कि पैदल तो दाएं हाथ चलना चाहिए। तो इससे ये, लेकिन वो एक इंडिविजुअल एक्ट रहा और इस पर जो है वो, वरना तो ये मैं समझता हूँ कि अगर लोग इसमें टीम वर्क शुरू हो जाए तो एक हफ़्ते के अंदर नाफिज
علامت یہ رزلٹ بہت اچھا لیا جا سکتا ہے۔ یہی بات پھر یہ بھی سوچی کہ جیسا یہ ہمارے ہاں بہاولپور شاہترہ پارک کے میں چل رہا ہے تو ویسا ہی معاملہ جو ہے وہ سارے ملک کا ہے۔ اب میں نے ایک پارک کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے میں نے PHA جو پارک کمیٹی پارکوں کی نگرانی کا اور بنانے کا ایک ادارہ ہے، میں نے ان کے DG کو لکھا، میں نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ بہاولپور شاہترہ پارک پر جو بہاولپور شہر کا تیسرا بڑا پارک ہے اور وزٹرز کے حوالے سے جو یہاں پر سیر کے لیے لوگ آتے ہیں وہ تو شہر بھر سے زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ علاقہ جو ہے پاپولیشن جو ہے یہ ورکنگ کلاس کی پاپولیشن ہے یہاں پر، تو ورکنگ کلاس کی پاپولیشن میں پھر ابھی تو 5-10% ہی لوگ آتے ہیں، ڈربوں میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں 15-25 رقبے کے، جس میں 1-2 کمرے ہیں اور جانوروں کی طرح ڈربوں کی طرح رہتے ہیں، آکسیجن انہیں ملتی نہیں، انہیں تو بہت زیادہ آنا چاہیے، لیکن پھر بھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بہاولپور شاہترہ پارک میں یہ اب آپ دیکھیں گے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ آئے، یہ ایک یعنی پارک بھرے ہوئے ہیں، لوگ ہی لوگ، تو یہ دیکھیے یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ پارک یہاں کی ضرورت ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ 2 سال کے دوران یہاں پہ کتنا خرچ ہوا اور یہ 5 ایکڑ پر مشتمل جو پارک ہے اس کی نگرانی کے لیے کتنے ملازم جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ تو مجھے انہوں نے رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے مطابق جو مجھے جواب دیا وہ بڑا سمجھنے اور سوچنے والا ہے اور غور طلب ہے۔ وہ یہ کہ اس پارک پر گزشتہ 2 سال سے ریپیئرنگ کے لیے کوئی پیسہ منظور نہیں ہوا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اور جہاں پر جو 1000 پودے لگائے گئے وہ بھی ایک مخیر شخص نے دیے تھے، تو وہ ایک جگہ یہ انہوں نے 1000 پودے لگا دیے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس پر اس کے جھولے 2 سال سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ بس اصل میں بات یہ ہے کہ بہاولپور شاہترہ پارک کی جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ عمران حکومت میں ملک چلایا جا رہا ہے، تو اس کی کوئی ریپیئرنگ کے لیے جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ ٹریک ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مرمت نہیں کی جا سکتی، اور بیشتر وہ جو ہیں یہ اب آپ دیکھیں یہ کوڑا کرکٹ یہاں پر وہ انہوں نے کاٹا تھا یہ پھر وہیں پہ پڑا ہوا ہے، یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ گندگی، یہ بہاولپور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، بلکہ اب تو یہ جنوبی پنجاب کا بھی جو مجوزہ صوبہ ہے یا صوبے کی جانب جو بڑھ رہے ہیں یہ اس کے پارک کا حال ہے، یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور جنوبی پنجاب کا بھی یہ ہیڈ کوارٹر ہو گیا، تو یہ اب آپ یہ کوڑا دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوڑا کیسے پڑا ہوا ہے، یہ کون اٹھائے گا؟ تو اس میں یہ بتایا کہ اس پارک کی جو نگہداشت کے لیے ہیں وہ 4 ملازم مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ جہاں پہ 10-12 ملازم ہونے چاہیے، تو یہ ایک صورتحال ہے۔ بہرحال میں اس حوالے سے ایک اور آج کل بہت وہ بات چلی آ رہی ہے کہ توشہ خانے سے جو تحائف ملتے ہیں پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو اور منسٹر کو، وہ وہاں جمع کروا دی جاتی ہے، اور وہاں پر ایک قانون کے مطابق 15 یا 17% پیسے ادا کر کے اصل مالیے سے، تو یعنی وہ رعایتی قیمت پر وہ تحفے جو ہیں وہ جو جس کو ملا ہوتا ہے وہ لے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو ان کی نیلامی کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس میں آرمی آفیسر، سویلین آفیسر ان کو اکٹھا کر کے ان کو اور جو پھر بچ جاتے ہیں وہ پبلک میں وہ توشہ خانے سے جو سامان ہوتا ہے اس کو اپنا نیلام کیا جاتا ہے، تو یہ ایک قانون ہے۔ تو یہ قانون جو ہے اصل میں ہمارے ہاں سرمایہ داری نظام جو ہے، طبقاتی نظام، یہ کرپشن کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور لیکن اس میں غیر قانونی کرپشن کی گنجائش نہیں ہوتی، تو کرپشن کو پھر لیگل کرپشن کی جاتی ہے، یعنی ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے کرپشن کی جا سکے، فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اب بنی گالہ کا جہاں پر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بھی محل ہے، ان کی رہائش ہے،
تو یہ اصل میں ویجیٹیبل اور فروٹ گروئنگ کے لیے ایک فارمز بنائے گئے تھے، لیکن یہ کسانوں کو، کاشتکاروں کو یہ زمین الاٹ کرنے کی بجائے مشرف دور میں یہ اوپر کے اشرافیہ نے آپس میں بندر بانٹ کر لی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب بھی اشرافیہ میں شمار تھے، قومی ہیرو تھے، تو انہیں بھی یہ ایک 300 کنال کا پلاٹ دیا گیا۔ تو میں نے اس کے بارے میں اپلائی کیا تھا، اب دوبارہ وہ انہوں نے مجھے بتایا ہے انفارمیشن کمیشن والوں نے کہ آپ دوبارہ اس انداز میں اپلیکیشن دے، وہ میں اپلیکیشن دینے کی تیاری کر رہا ہوں کہ وہ بنی گالہ کے جو پلاٹس تھے، قیمتی پلاٹ اسلام آباد کے، وہ کس قیمت میں اور کس تعداد میں جو ہے کتنے لوگوں کو وہ فروخت کیے گئے، الاٹ کیے گئے۔ تو وہاں پر کسی نے بھی ویجیٹیبل اور یہ فروٹ فارمنگ کا فارم تو قائم نہیں کیا، لیکن رہائش گاہیں ضرور قائم کر لی۔ آپ نے تو سنا ہوگا نا کہ پرائم منسٹر پر بھی یہ ایک الزام عائد ہوا تھا کہ انہوں نے کنسٹرکشن جو ہے انلیگل کی ہے، تو وہ کنسٹرکشن اصل میں وہ رہائشی کنسٹرکشن نہیں کی جا سکتی تھی، تو پھر اس کو کچھ لاکھ روپے لے کر یعنی جرمانہ عائد کر کے پرائم منسٹر کو جو رہائش گاہ تھی اس کو لیگلائز کر دیا گیا، اور اس طرح پھر تمام لوگوں کو یہ حق مل گیا کہ جن لوگوں نے یہ قانونی کرپشن کے ذریعے سے ہاتھ رنگے تھے، ہاتھ مارے تھے، رنگے نہیں مارے تھے، ہاتھ مارے تھے، کہ ان لوگوں نے پھر وہ سب ایسا ہی ان کے ساتھ وہ ہوگا۔ تو یہ ایک اصل میں قانونی کرپشن ہوتی ہے، تو قانونی کرپشن، تو یہ قانونی کرپشن سرمایہ داری نظام، میں پھر تھیوری کو دہراؤں گا کہ سرمایہ داری نظام کرپشن کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر قانونی کرپشن کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے غیر قانونی کرپشن کی گنجائش نہیں ہوتی کہ غیر قانونی کرپشن جو ہے وہ ریاست کی عملداری کو توڑ دیتی ہے، جس سے کہ نظام بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جس سے کہ کرپشن کی جا سکے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ سوئی گیس جو ایران سے پائپ لائن بچھانی تھی، اس کے لیے کھاد اور دوسرے مصنوعات پر، جو گیس مصنوعات تھیں، اس پر ٹیکس کی صورت میں وصول کیے گئے تھے 600 بلین روپے کے قریب، جو کہ قانون بنا کر، آرڈیننس بنا کر فوری طور پر عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے ان کو 50% رعایت دے دی تھی کمپنیوں کو، کہ 50% آپ لوگوں نے جو لوگوں سے، عوام سے جو پیسے وصول کیے ہیں تو اسے آپ کو معاف کرتے ہیں، آپ دے دیں۔ وہ کیس جو تھا وہ عدالتوں میں گئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، تو عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ان کمپنیوں کو آدھے پیسے معاف کر دیے جائیں تو آدھے پیسے حکومت کو مل جائیں گے، ورنہ کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو معاف کرنا تھا تو اس پر پھر لوگ برہم ہو گئے، اور خاص طور سے لوگوں نے کیا، بیچاروں نے برہم ہونا ہے، وہ سر پھرے کچھ صحافی تھے جن میں یہ رؤف کلاسرا بہت صف اول میں تھے، ان لوگوں نے آواز اٹھائی، لوگوں میں بات گئی، تو اس پر پھر عمران خان صاحب نے خود یہ کہا، یہ آپ نے سنا ہوگا، بہت برملا کہا تھا کہ پھر سارے پیسے مارے جائیں گے تو پھر اس کے ذمہ دار صحافی ہوں گے، اور تو بی بی پیدل تو دائیں ہاتھ چلنا چاہیے، قانون ہے بیٹے، یہ قانون ہے، ٹریفک لا ہے۔ تو اس میں ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کو میں بتا رہا تھا کہ پیدل تو دائیں ہاتھ چلنا چاہیے۔ تو اس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ پھر رؤف کلاسرا نے اتنی ہوا گرم کی کہ لوگ کہنا شروع ہو گئے پرائم منسٹر کو برملا کہ کیا یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے؟ تو واقعی باپ کا تو پیسہ تھا عمران خان صاحب کا، اس میں کیا شک ہے، جب وہ وزیر اعظم ہے تو وہ مالک ہی ہو گیا نا، بادشاہ جو ہو گئے، تو انہوں نے یہ آرڈیننس لایا تھا۔ تو اس حوالے سے، اور یہ پھر ہماری عدالتوں کا، اب عمران خان صاحب بھی صحیح اس حوالے سے تھے کہ ہماری عدالتوں میں وہ اتنے انفلوئنشل ہیں، اب آپ ان کی انفلوئنشنسی کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چینی کی قیمتیں ہمارے ہائی کورٹس نے، ہماری کورٹس نے کتنی کم مقرر کی، انتظامیہ نے مقرر کی، کیا وہ فروخت ہو سکی، کیا فروخت کروا سکے؟ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اوپر کے، یہ جو مافیاز جو ہوتے ہیں، یہ اصل میں ہماری ریاست انہیں کے کنٹرول میں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیاز نہیں چاہتا کہ قانون پر عمل درآمد ہو، تو وہ مافیا ہی تھا جنہوں نے کہ عمران خان صاحب کو انفلوئنس کر کے، مس گائیڈ کر کے جو تھے وہ 600 ارب روپے میں سے 300 ارب روپے معاف کروا دیے۔
تو اسی طرح وہ سبسڈیز لے جاتا ہے مافیا اور بہت کچھ لے جاتا ہے. آپ کے سامنے ہیں ساری کہانی سامنے آ رہی ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس سے بڑے عزم کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی جاری ہے اور وہ نافذ نہیں ہونے دیتے اور ہم اس میں جیتیں گے. کیسے جیتیں گے اس کے بارے میں اب تک ہارے کیوں ہیں, کتنے راؤنڈز ہارے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کا آپ کے سامنے ہے. دوائیوں کا معاملہ ہے, دوسرے معاملات ہیں, راؤنڈز پر راؤنڈز ہیں بھائی, بے شمار راؤنڈز ہیں جو کہ عمران خان صاحب 3 سال میں بیک آؤٹ انہیں کرنا پڑا, یو ٹرن لینا پڑا, اور پھر یو ٹرن کا بھی وہ جواب پیش کرتے رہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آگے راستے کو ٹکر ماری جائے, اگر راستے سے بچا کر یو ٹرن لینا یہ تو بہت, پھر وہ جسٹیفیکیشن بھی اپنی خوب کرتے ہیں اور اپنے عزم کا اظہار بھی کرتے ہیں, تو جسٹیفیکیشن بھی ان کی بڑی وائلڈ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے وہ اب لڑ رہے ہیں, تو وہ ہارے کیوں ہیں سوچنے والی بات یہ ہے. سوچ اس لیے, اور پھر یہ قانونی کرپشن کی یہ زیادہ سے زیادہ راستے کیوں اختیار کیے جاتے ہیں. تو یہ قانونی ہی کرپشن کا راستہ تھا. یہ جو 300 تولے کے قریب جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے تحفے میں آئے ہوئے جو تھے وہ اس قانونی کرپشن کے قانون کے ذریعے سے, وہ قانونی کرپشن کے ذریعے سے, کے قانون کے ذریعے سے یا قانونی کرپشن کے ذریعے سے جو تھے وہ انہوں نے بہت کم قیمت پر جو ہے وہ حاصل کر لیے ہیں. اب اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ وہ تو قانون کے مطابق ہے اور قانون کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ سزا دی جا سکتی ہے. اب اس کے لیے تو عوام کو بیدار ہونا ہوگا, اس لیے کہ عوام ہی تو اس ملک کے مالک ہے, لیکن عوام مالک ہوتے ہوئے بھی وہ غلام ہے. اصل مالک تو اشرافیہ ہے اس پاکستان کی, اشرافیہ ہی اس کی وہ ہے, وہی وسائل لوٹتی ہے, وہی عوام کو لوٹتی ہے, وہی چینی مہنگی کرتی ہے, وہی دوائیں مہنگی کرتی ہے, وہی سبسڈیز لے جاتی ہے, وہی ٹیکس معاف کروا لیتی ہے, وہی بینکوں سے قرضے معاف کروا لیتی ہے. یہ ہے پاکستان کی تاریخ. تو ناظرین کرام, اس لیے تو عوام کو سوچنا ہوگا. میں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے قانونی کرپشن اور غیر قانونی کرپشن. غیر قانونی کرپشن پہ سزا دی جا سکتی ہے لیکن قانونی کرپشن پر سزا نہیں دی جا سکتی. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, میری بات پسند آئے تو اسے لوگوں میں شیئر کیجیے گا, اور وائس آف پیپلز چینل آپ کا چینل ہے, اسے سبسکرائب کیجیے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں.